बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 मार्च आज बुध का दिन है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं, फिर उसकी तफसील। अमेरिका में जो बिल जमहूरी एक्ट का पास किया गया, मतलब जो पेश किया गया, उसके असरात पाकिस्तान में आना शुरू हुए। बड़े इस्तीफ़े की गूंज की खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं और गैर एलानिया मार्शल लॉ की बातें भी हो रही हैं। जो विल्सन का गुस्सा इस वक्त पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर निकल रहा है। अभी रात को एक और सहाफ़ी को अगवा किया गया, एक पर तशद्दुद किया गया। वहीद मुराद के साथ हुआ क्या, असल वजह क्या थी, से क्यों अगवा किया गया। पाकिस्तान की माओं पर इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है, अदालतों में वो दरबदर हो रही हैं। और आज एक और बड़ी जमात पर भी पाबंदी लगाने का फ़ैसला हो रहा है। इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च से पहले बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो गया और वहाँ पर कर्फ्यू भी लगाया गया। वज़ीरिस्तान में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इसके साथ खान की आज अहम मुलाकातें हैं। अली मीन गंडापुर की मुलाकात भी तवक्को है और शहबाज शरीफ के कुछ नए स्कैंडल्स भी आ गए, चीनी चोरी के भी, कपास के भी, और इन तमाम खांचों का मैं जिक्र करूँगा आपके सामने। ट्रंप की शेख साहब से रब्ता हुआ, शेख ज़ायद से, और वहाँ से कुछ मुतालबात भी आए। यमन की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ कि खौफ के बुत कैसे टूटते हैं। वो हो सकता है वीडियो मेरे साथ चल रही है, वो आप देखिएगा ज़रूर, नहीं तो सोशल मीडिया पर लगी हुई है। सबसे पहले इमरान खान से जो अली मीन गंडापुर की मुलाकात की बाज़गश्त है, उसमें अहम मामला डिस्कशन है। और सबसे जो अहम मामला उसमें जो अभी जो विल्सन का बिल इदारे के में आपको पता है इनफरादी हैसियत से जो पाबंदी का मामला है, वो तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि आप इन तमाम लोगों से लातल्की इख्तियार करें। अभी इमरान खान के बारे में सलमान रकम राजा का जो इंटरव्यू रात को था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा ना ही मैं किसी इनफरादी हैसियत से जो सलूक बुशरा बीबी के साथ गैर मुनासिब किया जाता है या इमरान खान से, उस पर फितरी अमल ज़रूर आता है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान के मामलात हैं, इमरान खान किसी किस्म का समझौता करने पर तैयार हैं। ये ज़ाती लड़ाई नहीं है उनकी। कौमी सलामती की मीटिंग में भी अब जो बिलावल कोशिश कर रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इस पर मुत्तफ़िक है कि इमरान खान को APC में लाया जाए, उस पर भी पेशरफ्त हुई है आज बहुत बड़ी। हुकूमत तैयार है कि वीडियो लिंक पे इमरान खान को लाया जाए। लेकिन जो असल मामला इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला बना है, वो जमहूरी एक्ट जो कांग्रेस में पेश किया गया, पाबंदी का मामला। ये ख़तरनाक मामला है, उसके असरात पाकिस्तान में नज़र आएंगे। लोग तो कह रहे हैं आमतौर पर पाबंदियों का असर नहीं होता। माजी में जो लगाई गई थी पाबंदियाँ बहुत सारे डिक्टेटर्स पे वो काम नहीं करती। लेकिन इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का ये जो मामला, जो आपको पता है अभी उनकी जो इंसानी हकूक़ कमेटी है अमेरिका में, वहाँ ये मामला चला गया और अभी तक उसकी मुखालफत में, कोई लॉबिंग में, एडवोकेसी में कोई आया नहीं। आमतौर पर कोई बिल जब अमेरिकी कांग्रेस में पेश हो तो माजी में तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उसकी भरपूर मुखालफत की थी। पुलवामा अटैक आपको याद होगा, वो पाकिस्तान पर पाबंदियों के चाहे वो जो भी बिल पेश हो उसकी मुज़ाहमत करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस पर, कांग्रेसमैन पर दबाव डालते हैं। और उसमें इंसानी हकूक़ ख़ास तौर पर उनके साथ, चूँकि मुसलमानों की तंजीमें भी हैं, पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी बहुत बड़ी है। लेकिन इस दफ़ा ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ये अमेरिका में दोनों पार्टियों की तरफ से, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यानी बाइडन और ट्रंप, दोनों की तरफ से जो इंसानी हकूक़ पर यह बिल आया है, इसका असल नुकसान कोई असासों में नहीं होगा। यहाँ कोई किसी इनफरादी है शख्सियत के, वहाँ कोई अमेरिका में ऐसे एहसासे नहीं हैं जिन पर वो कब्ज़ा कर लेंगे। इन पाबंदियों में जो 180 दिन दिए गए हैं, मकसद है कि जमहूरियत की वापसी हो, यानी सफारती दबाव डाला जाए। आमतौर पर देखें, जब ये वोट पड़ता है तो वहाँ पर बहुत से लोग पार्टी पॉलिसी के, कौमी मुफाद के नाम पे वोट मुखालफत में भी डालते हैं। जैसे यमन की जंग थी, गुआंतानामो बे था, फ़लस्तीन इसराइल के मामले पर अमेरिका में लोग तकसीम हो गए, इसराइल की मदद करते रहे। और इसमें खारजा पॉलिसी, कौमी मुफाद को रखते हैं, फिर ये लॉबिंग और एडवोकेसी मदद करती है। लेकिन यहाँ जो इनफरादी पाबंदियों का जिक्र आ रहा है, उसमें अब ये तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हैं और ये पाबंदियाँ पाकिस्तान पर नहीं लगाई जा रही, इनफरादी सतह पर लगाई जा रही हैं। और उसका नतीजा फिर दबाव में इस्तीफ़े की सूरत में आएगा। अब ये सबसे बड़ा अहम मामला, क्योंकि माजी में जब इस तरह का दबाव आया तो उसके अंदरूनी नताइज जनरल अयूब के या मुशर्रफ के या यहया खान के अंदरूनी दबाव पर इस्तीफ़े थे। जनरल ज़िया उल हक ने नहीं दिया था, वो आपके सामने फिर क्या हुआ वो जानते हैं। माजी में जो दुनिया में डिक्टेटर्स पर पाबंदियाँ लगाई, जैसे कज़ाफ़ी पे लगी, सूडान पे लगी, प्यूटन पे लगती रहीं, उमर बशीर पे लगी, बशार अल असद पे लगी, अक़वाम मुत्तहिदा की, इनके अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए, सफ़री पाबंदियाँ लगीं, असलाह ख़रीदने फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगी। लेकिन चूँकि ये बहुत मजबूत थे उन ममालिक में और इन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, और सबसे बढ़कर जो याद रखें कि इनके साथ रूस, चीन और यूरोप के कई ममालिक बाकायदा मदद भी करते रहे और इनके अपने कुदरती वसाइल भी ऐसे थे कि ये बग़ैर पाबंदियों के गुजारा कर सकते थे। यहाँ पर जो सफारती सतह पर पाबंदी लगे तो एक तो आलमी सतह पर शर्मिंदगी होती है। आप देखें, बैनुल अक़वामी सफ़र अगर आप ना कर सकें अमेरिका में, यूरोप में, इत्तेहादी ममालिक में, और कुछ छोटे मोटे अकाउंट्स भी अगर फ्रीज़ हो जाए तो ये दुनिया में आपकी साख पर बड़ा असर पड़ता है। फिर अंदरूनी खाना चेन ऑफ कमांड पर इसका बड़ा असर पड़ता है। सियासी तनाव में बहुत इजाफा होता है, ख़ास तौर पर जब आपके चीन, सऊदी अरब वगैरह के साथ ऐसे ताल्लुकात भी ना हो कि वो मदद करें जो वो नहीं कर रहे। तो इन हालात में अगर ये बिल जो पेश हुआ और अगर कमेटी में मंजूर होता है तो उसका बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा।
اس میں ایک تو پاکستان کی قوم کی بھی دیکھیں توہین ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور حکومت اسے غیر ملکی سازش بھی کہہ رہی ہے۔ ان کے جو حامی اینکرز ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ امریکہ کو بھی تھوڑی بہت تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لیکن زیادہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بنا رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کا حالانکہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی انفرادی کوشش تھی جس میں امریکہ کے کانگریس مین شامل ہیں، اور اس میں تحریک انصاف کا کوئی رول دور دور تک نہیں ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کور کمانڈر کانفرنس ہونی ہے، اس میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوں گی کہ یہ غیر ملکی سازش کیوں ہوئی، لیکن دباؤ جو ہے وہ البتہ بڑھ رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس دباؤ کا نتیجہ آپ کو پاکستان میں عدالتوں میں روتی ہوئی مائیں نظر آ رہی ہیں، صحافی اغوا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عدالت کے جج جن پر تو خیر اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہی ہوگا کہ رمضان کی ان بابرکت راتوں میں سفید بالوں والی یہ بزرگ خواتین، یہ مائیں جن کے اغوا بیٹے اور یہ دھکے کھا رہی ہیں عدالتوں کے، اور کھانستی ہوئی لاٹھیاں ٹیکتی ہوئی جا رہی ہیں۔ حیدر سعید کی ماں نظر آتی ہے، کبھی احمد نورانی کی ماں نظر آتی ہے، کبھی وحید مراد کی ماں نظر آتی ہے، کبھی اسمی الدین بلوچ کی ماں نظر آتی ہے۔ ماؤں کو انہوں نے دربدر کر دیا۔ ہم تو ساری زندگی یہی پڑھتے رہے، دیکھیں مائیں سانجی ہوتی ہیں، اس پہ یقین بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ریحانہ ڈار کا حال دیکھا، ڈاکٹر یاسمین راشد کا حال دیکھا، ڈاکٹر شیریں مزاری کو دیکھا، اعظم سواتی کی بیوی دیکھی، اظہر مشوانی کی والدہ دیکھیں، احمد نورانی کی والدہ دیکھیں، حیدر سعید کی دیکھیں۔ یہ مائیں دیکھ کر لگتا ہے کہ نہیں، سب کی مائیں سانجی نہیں ہیں شاید۔ پنجاب کی ماں پنجاب کی ماں ہیں، ان کی باقی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ پاکستان میں ان کی کوئی عزت توقیر نہیں۔ لیکن اللہ پہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو رسوا ضرور کرے گا جو ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو صرف اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک صحافی کی کیا ہے، نوکری ہے، اس کا کام ہے۔ وحید مراد کو رات کو اغوا کیا، اسے عدالت میں بھی پیش کیا گیا۔ اب اس پہ الزام کیا ہے کہ اس نے احمد نورانی کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں پاسپورٹس میں مدد کی۔ ایف آئی آر میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صرف اس نے پوسٹ شیئر کی۔ اسی طرح وہ دوسرا نوجوان صحافی تھا، سبحان افتخار راجہ اس کا نام ہے، اسے ٹانگ میں گولیاں مارنے کی رات کو دھمکیاں دے رہے، موبائل چھین رہے، اس پر تشدد کیا، نہ کسی وردی کا نشان، نہ کسی محکمے کا نشان، وہی کالے بھی پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ حیدر سعید کے منہ پر جس طرح وہ کپڑا ڈال کے شناخت پریڈ میں لے کے جا رہے ہیں، کیس اس پہ ڈالا 26 نومبر کا شناخت پریڈ کروا رہے ہو پچھلے احتجاج کی ویڈیوز دکھا کے کہ جی یہ پولیس پہ شیل پھینک رہا تھا۔ اب حالانکہ حقیقی معنوں میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو لوگ بھی حق کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی اب صحافت نہیں، ایک جہاد ہے۔ کل فواد چودھری کے ایک انٹرویو میں اس نے بڑی اہم بات کی، اس نے کہا یہ طوفان اور لاوا جو ہے نا یہ پھٹنے والا ہے۔ اڈیالہ اور کوٹ لکھپت میں لوگوں کی جو بے بسی ہے، لوگ اب فہرستیں بنا رہے ہیں خاموشی سے کہ وقت آئے گا انشاءاللہ ان سب لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ پاکستان کی اکثریت کی دیکھیں انہوں نے حالت بالکل ایسے کر دی ہے، جب آپ جائیں نا کسی دکان پہ مرغی لینے تو وہاں وہ جو دکاندار ہے وہ اکثر پنجرے میں ہاتھ ڈالتا ہے، مرغی گردن سے پکڑتا ہے، وہ مرغی چیختی چلاتی ہے، لیکن اس کے آپ دیکھیں نا کبھی دکاندار کے چہرے پر، اب کبھی جائیں تو غور سے دیکھیے گا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، وہ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں، وہ بڑے آرام سے چھری پھیر کے پھینک دیتا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے، وہ تڑپتی رہتی ہے وہاں۔ باقی جو مرغیاں ہیں انہیں کوئی فرق نہیں، وہ کوئی کھانا دانہ چگ رہی ہے، کوئی آرام سے بیٹھی ہے، کوئی لیٹی ہے، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔ انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک زندہ مرغی تھی جو اب وہ تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے۔ اب جانوروں میں تو ظاہر ہے عقل اور شعور نہیں ہے، اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دی ہے، اسلام نے یہ بات سکھائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا بڑا مشہور و معروف قول ہے کہ کبھی حق کی بات کہنے سے مت ڈرنا، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ رزق کم کر سکتا ہے، اور یہ دو ہی چیزیں جس کا انسان کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، ایک رزق کا اور ایک جان کا خوف۔ یہ یمن کی میں ویڈیو جس کی میں بات کر رہا تھا، اس میں دیکھیں دکان میں بندہ بیٹھا ہو، ارد گرد بمباری ہو رہی ہے اس کے، وہ چھوٹا سا اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ڈرا ہوا ہے، لیکن اس بندے کو اپنی موت کا اتنا یقین ہے کہ وہ وہاں سے ہلا تک نہیں، اسے پتہ ہے موت باہر بھی آج نہیں، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہی وہ خوف کا بت ہے جو عمران خان آپ کو سکھاتا رہا توڑنے کا، کہ اللہ پہ ایمان رہیں۔ جب انسان اپنے اندر سے خوف کو دور کر دے تو پھر یہ مرغیوں کو ڈبے میں جو روز ہاتھ آتا ہے، پھر مرغیاں صرف شور نہیں مچاتی، روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عید کے بعد جو خان نے کہا نا سڑکیں گرم ہوں گی، وہ اسی تناظر میں تھا کہ یہ جو غیر اعلانیہ مارشل آرٹ اس کی ظلم اور جبر میں اضافہ ہوگا، کیونکہ نظام جب بھی اپنی آخری سانسوں پہ جاتا ہے یہ اسی طرح کے ظلم اور بربریت نظر آتی ہے۔ جنگل کے قانون میں بھیڑیے یہی کرتے ہیں۔ اس وقت جو شکاری ریاست بنا دی، جسے انگریزی میں ماہر معاشیات ہے جیمز گیلبرٹ، اس نے بڑا بہترین بیان کیا کہ جب نظام کو محدود طبقے کی پالیسیوں کے ہاتھ میں دے کے سارا بوجھ ظلم اور جبر عوام پہ ڈال دیں تو پھر عوام آپ کے ساتھ وفادار نہیں رہتی، آپ کی ایک تو ساکھ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ جتنے مرضی طاقتور ہو، جتنی مرضی طاقت رہے، لیکن اندر سے آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جمہوری مطالبات کو دبانے کے لیے طاقت اور جبر کا جب بھی سہارا لیا جائے تو پھر صرف دشمن پیدا ہوتے ہیں، اور ریاست بنیادی طور پر کمزور ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ بیرونی دنیا اٹھا لیتی ہے۔ دیکھیں آپ اپنی ساری کی ساری طاقت اپنے گھر ہی استعمال کر لیں، اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں تو عدم تحفظ ہوگا، یہ آپ کی کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے۔
کوئٹہ میں پرامن احتجاج، اختر مینگل نے اعلان کیا، تمام راستے بند کر دیے، کوئٹہ میں کرفیو لگا دیا، خواتین کو، سیاسی ورکرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. یہی حال وزیرستان میں بھی اور جگہ پر بھی کرتے ہیں. اب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی جو جماعت ہے اس پر یہ پابندی لگانے کے لیے بل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب دیکھیں ان پر پابندی لگانے کا کتنا نقصان ہے کہ وہ واحد سیاسی قوت ہے جو پرامن احتجاج کر کے اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں. اب بلوچستان کے اس وقت کے معاملات میں اگر سیاسی قوتیں جن پر اگر پابندی لگا دی گئی تو پھر ظاہر تشدد کا راستہ کھل جائے گا. 1970 میں سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ عوامی لیگ جو اکثریت لے کے جیت چکی انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا، پھر انہیں کچلنے کی کوشش کی، فوجی آپریشن کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش الگ ہو گیا. آپ نے ایک سیاسی عمل بند کر دیا تو پھر راستہ کیا بچتا ہے؟ بلوچستان میں جو سیاسی جماعتیں ان پر پابندیاں لگا دیں گے، ان کی جبری گمشدگیاں کر دیں گے تو پھر یہ ناراضگی کے عمل کو مزید بڑھائے گا. جمہوری آواز بند کرنے سے پھر راستے پہاڑوں کی طرف کھلتے ہیں. اکبر بگٹی کی شہادت سے لے کر آج تک بلوچستان میں کیا ہوتا رہا. اور اس وقت تو دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں، وہاں چین کی 67 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی موجود ہے. وہاں ان کے انجینئرز ہیں، مزدور ہیں، جو وہاں کمپنیاں کام کرتی ہیں بلوچستان میں. جب تک وہاں امن نہیں ہوگا وہ گوادر پورٹ پر، سی پیک پر، ان منصوبوں پر کام ہی نہیں کریں گی. دہشت گرد تنظیموں نے نشانہ بنائیں گی. اب اس میں انہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز حفاظت نہیں دے سکتی. اب کتنی رپورٹس پڑھیں آپ، میڈیا تھنک ٹینکس دیکھیں، ان کے دعوے ہیں کہ چین اپنے پرائیویٹ سیکورٹی کانٹریکٹرز، ریٹائرڈ چینی فوجیوں کو حفاظت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اب اس سے پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھتا ہے اور اس کا ظاہر ہے پھر رد عمل بھی بلوچستان سے آئے گا. جب غیر ملکی فوج آ جائے، چاہے وہ کانٹریکٹرز کے روپ میں آئے، تو عالمی سطح پر ایک دباؤ بڑھتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کا کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی بیجنگ میں جو پاکستانی سفیر ہیں خلیل ہاشمی، ان کی ملاقات ہوئی. چین یہی دباؤ بار بار بڑھا رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم خود حفاظت کریں. تو ان حالات میں آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی. سیاسی عمل میں ان لوگوں کو جب اس دھارے میں آپ لائیں گے، بلوچستان کا معاملہ تو بڑا آسان ہے. 900 ارب کا بجٹ ہے بلوچستان کا. آپ اس میں سے 300 ارب بلوچستان کی عوام میں بانٹنا شروع کریں. ہر مہینے انہیں 30-40 ہزار روپیہ ان کو دیں، ان کے مسنگ لوگوں کو واپس لے کر آئیں، معاشی مسائل ان کے ٹھیک کریں بجائے ان کے وسائل جو چھین رہے ہیں یا اغوا کر رہے ہیں. تو پھر تو وہ لوگ قانون اور آئین کے دائرے میں آ جائیں گے. لیکن انہیں دلچسپی ہو تو تب. حکومت اور جو موجودہ حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہیں پاکستان کے آئین اور قانون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، معیشت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. 9 مئی کرتے رہے. مرکزی کردار مراد راس، جس کی 127 کال کا خود آئی جی نے انکشاف کیا. ایف آئی اے نے اس کے خلاف آج ممنوع فنڈنگ انکوائری ختم کر دی. جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں کیس تھا، ایف آئی اے نے کیس ہی لے لیا واپس. اب مراد راس نے چونکہ پریس کانفرنس کی، خان کا ساتھ چھوڑ دیا. اب ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عمر چیمہ ہوں، محمود وہ ہوں، یہ لوگ ساتھ نہیں چھوڑ رہے، انہیں رہائی نہیں مل رہی. اب پرویز خٹک اور شہاب علی شاہ ہیں وہاں پہ، ان پر بی آر ٹی کرپشن کا نون لیگ کے لوگ اچھل اچھل کر الزام لگاتے رہے. پورا 3 سال یہی بیانیہ تھا. آج ان کے بارے میں بھی نیب نے کہہ دیا کوئی شواہد ہی نہیں ہے. تو یہ قانون اور آئین کا آپ کو پتہ ہے بالکل معاملہ جو ہے نا چیپٹر ختم ہو چکا ہے. نہ قانون ہے نہ آئین ہے. اس کی وجہ سے پھر خوشحالی نہیں آ سکتی، عوام خوش نہیں ہو سکتی، نوسط کے سائے پھیلتے ہیں. اب ایک زرعی ملک ہے ہم پاکستان، کپاس میں 5ویں نمبر پر دنیا میں. بھارت، چین، امریکہ، برازیل کے بعد 5واں نمبر ہے ہمارا. 14 لاکھ جو کپاس کی بیل، اس میں 4 لاکھ تک کا پیداوار گر گئی ہے. ایک میں وہ 170 کلو گرام ہوتی ہے اس میں بیل میں. تو یہ آپ لگا لیں 1,70,000 ٹن آپ کی کپاس میں کمی. زمین خالی، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپاس کم ہوگی تو دھاگا، کپڑا سب کچھ مہنگا ہوگا، ایکسپورٹ مہنگی ہوگی. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے بڑی برآمدات کا انحصار تھا اس پہ. اب آپ جب دوسرے ممالک سے کپاس خریدنا شروع کریں گے تو ڈالر بڑھنا خریدیں گے، ظاہر ڈالر میں کرنسی پر دباؤ آئے گا. اور پھر اوپر سے پانی کی قلت کا آپ کو پتہ ہی ہے، سندھ میں آپ دیکھ لیں نہروں کے منصوبے، پھر یہ فیکٹریاں، یہ سارے معاملات دیکھیں اس طرح ختم. گندم کا حال بھی یہی ہے، بالکل شارٹیج کا معاملہ. اور چینی کی واردات میں وہ چینی چور شہباز شریف نے دیکھیں 140 روپے کلو چینی 164 روپے میں کر دی. 24 روپے کے حساب سے کلو میں اربوں روپیہ انہوں نے ایک رات میں اپنی ملوں کو فائدہ پہنچا دیا. ریکوڈک میں بھی یہی کیا. وہاں 1993 کا منصوبہ شروع ہوا. اب نواز شریف اس میں، شہباز شریف، یہ زرداری، مشرف، ان کی حکومتیں آتی رہیں. خان کا واحد دور تھا جس میں 11 ارب کا جرمانہ عمران خان نے معاف کروایا، نیا معاہدہ بھی کروایا. لیکن لوگوں نے منصوبے مکمل نہیں ہونے دیے، بلکہ اسے اب کوڑیوں کے بھاؤ 15% اپنا شیئر سعودی عرب کو بیچ دیا. ان لوگوں کی دیکھیں صرف یہی کوشش ہے کہ ہمیں کسی طرح یہاں سے جو اس لٹے پٹے ملک سے، اجاڑ ملک سے چھین لیں، لوٹ لیں، IMF کو دے، وہاں سے کمیشن بنا لیں، دولت بنا لیں، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے بھیج دیں، ٹائم گزار کے نکل جائے، پاکستان جانے اور خان جانے، یہ بس. لیکن اس صورتحال میں پاکستان کی عوام کو یہ چیز سوچنا ہوگی. اب دنیا بھر میں دیکھیں، جو میں نے ابھی شیور مرغیوں کی جو مثال دی، یہ پاکستان کی قوم کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا. بلا شبہ ظلم اور فسطائیت اپنے عروج پہ ہے، لیکن آپ لوگ اگر اسی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے تو ظاہر ہے ان کا آپ کو پتہ ہے ایک وقت آئے گا ظالم تھک جاتا ہے. سب سے زیادہ ظالم تھکتا ہے. مظلوم تو آپ کو پتہ ہے ایک روکتے ہیں 10 اور نکل آتے ہیں.
تو یہ معاملہ تو ان سے رکے گا نہیں. اللہ ان کو ہدایت دے اور پاکستان کے حالات پر اپنا رحم و کرم کرے. اور دعائیں ہماری آپ کو پتہ پاک راتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ روز اغوا روز فرسٹریٹ کرتے ہیں, لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگنی ہے, بار بار مانگنی ہے, بار بار گڑ گڑا کے مانگیں. بڑی پاک راتیں ہیں, ان راتوں میں اللہ سنتا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.